नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत के साथ आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी आपके साथ है। इस बज़्म को सजाने के लिए हमारे प्रोग्राम में मौज़ूज़ मेहमानाने गिरामी मौजूद हैं और इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का मौजू आपके सामने बयान करूं, अपने मौज़ूज़ मेहमानाने गिरामी का मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ आज हमारे मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए पीर तरीक़त ख्वाजा उज़ैर निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और इनके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं निहायत खुशलहान सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ बशायर निज़ामी। कैसे हैं आप बशायर? और आज कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th क्लास में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि मौजू का ज़िक्र हम कुछ देर में करेंगे, मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ बशायर निज़ामी से कि वो इस बज़्म में तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल करें और दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि सूरह कौसर की तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह कौसर की तिलावत हमारी इस बज़्म अक़ीदत में पेश की गई और इस सूरत की अगर हम इसके मफ़हूम का ज़िक्र करें तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, या कहीं ये भी बयान किया कि कौसर अता फरमाई। कौसर एक हौज़ है जन्नत का, तो अब उस हौज़ में जो कि जन्नत का हौज़ है उसमें कितना सारा पानी होगा, तो वो खैर कसीर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया गया। दूसरी आयत का मफ़हूम है कि लिहाजा आप अपने रब के लिए नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी दीजिए। तीसरी आयत का जिक्र है कि तीसरी आयत में कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि आपके दुश्मन बेनिशान होंगे इंशाअल्लाह। आज जैसे कि सूरह कौसर की तिलावत से हमने आगाज़ किया, तो आज सूरह कौसर के हवाले से ही गुफ्तगू होगी कि इसमें ज़िक्र है कुर्बानी का। सूरह कौसर के हवाले से अगर मैं बयान करूं तो ये मक्की सूरत है और तरतीब के हवाले से अगर हम बात करें तो कुरान मुबीन में ये 108वीं सूरत है। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई गई है और जैसा कि हमने ज़िक्र किया कुर्बानी का। और आज मैं बात करना चाहूँगी बज़्म अक़ीदत में उज़ैर साहब कि अहले बैत की जो कुर्बानी है, सूरह कौसर से अगर हम बात करें तो सूरह कौसर में अहले बैत की कुर्बानी का जिक्र किस तरह से किया गया है, यानी किस तरह से कांटेक्ट बनता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने बहुत प्यारा सवाल किया। सूरह कौसर का जो आगाज़ किया अल्लाह ताला ने जी, इसकी तफासिर बड़ी तफसील से मुफस्सिरीन मुख्तलिफ अंदाज में मुफस्सिरीन ने बात की कि एक तो हौज़ कौसर के मामलात में आ जाता है और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीहैन की हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे तमाम अंबिया पे इन नेमतों के ज़रिए फ़ौक़ियत अता फरमाई। अब अल्लाह ताला जो है, देखें, जब कोई बड़ी नेमत अता की जाती है ना तो उसका मुआवजा भी होता है, उसका शुक्राना भी होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब कौसर की खुशखबरी दे रहे हैं, कसीर रहमतों की, कसीर बरकतों की खुशखबरी दे रहे हैं, तो उसके साथ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि अल्लाह के हुजूर नमाज कायम कीजिए और कुर्बानी दीजिए, यानी कि जितना बड़ी नेमतें दी जा रही उसी लेवल पे आपको शुक्राना अदा करना होगा ना। और फिर दुनियावी तौर पे भी हम जब जितनी बड़ी शख्सियत होती है उसको तोहफा भी उसी नौइयत का दिया जाता है। तो इंसान के पास अपनी औलाद से बड़ी नेमत कोई चीज़ नहीं होती।
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کی قربانی پیش کی. تو سورہ کوثر میں جو والنحر ہے یہ عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ اسی لیے جو یوم قربانی کا جو دن ہوتا ہے اسے یوم النحر بھی کہا جاتا ہے کہ نہر عربی میں اس شیرک کے اس حصے کو ذبح کرنے کو، اس کو کاٹنے کو کہا جاتا ہے. جی اس کو کاٹنے کو کہا جاتا ہے. اور اس کی وسعت ایسی ہے کہ اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے، بیک ڈراپ میں جائیں گے تو یہ معاملہ شروع ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دمبے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مکمل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ذبیح اللہ، کہ اللہ کی راہ میں ذبح کیا گیا. ذبیح تو نہیں ہوئے. کس لیے نہیں ہوئے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آل اسماعیل ہیں. اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح ہو جاتے تو آل اسماعیل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک نہیں ہوتی. اب وہ معاملہ والنحر رک گیا، ذبیح اللہ ہو گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک موقع کے اوپر جس پہ صحابہ نے بھی سوال کیا کہ میں ذو ذبیحین کی اولاد ہوں، میں دو ذبیح اللہ کی اولاد ہوں. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مستدرک حاکم اور صحیحین کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو تو جانتے ہیں لیکن دوسرے ذبیح اللہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد حضرت عبداللہ. پھر اس واقعے کو بیان فرمایا کہ عرب میں روایت تھی جب میرے دادا متولی خانہ کعبہ ہوئے کہ اگر مکہ شریف میں قحط پڑتا تو متولی خانہ کعبہ جو ہوتا، جو سردار ہوتا، وہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کی قربانی دیتا. اس کے ذریعے وہ قربانی اگر قبول ہو جاتی تو مکہ شریف میں قحط ختم ہو جاتا، بارش ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے قرا کی ایک دیوی مقرر تھی اس وقت کے ماحول میں. وہ قرا ہی سے قرآن اندازی کا لفظ ہمیں ملا ہے. تو اس میں جب وہ تیر میں نام باندھ کے اور اس دیوی کو مارے جاتے تھے، جو تیر اٹک جاتا تھا اس میں جو نام آتا تھا اس کی قربانی دینی ہوتی. تو حضرت عبد المطلب کے 10 صاحبزادے تھے. آپ نے وہ قرآن اندازی کے لیے گئے تو حضرت عبداللہ کا نام آیا. آپ نے فرمایا میں عبداللہ کو قربان نہیں کروں گا. تو جو بھی اس قرآن اندازی کے منتظمین تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ کے پاس 3 آپشن موجود ہیں، 3 بار یہ قرآن اندازی کی جا سکتی. تو تینوں بار حضرت عبداللہ کا نام آیا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے کہہ چکا ہوں کہ عبداللہ کو قربان نہیں کروں گا. تو پھر اس پہ فدیہ طے ہوا کہ 100 اونٹ ذبح کیے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ان 100 اونٹوں کا گوشت ہانڈیوں میں بھی نہیں گیا تھا کہ مکہ شریف میں اتنی بارش ہوئی کہ فلڈ آ گیا، سیلاب آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے والد کی قربانی قبول فرمائی. یوں میرے والد بھی ذبیح اللہ ہیں. اب ابھی تک والنحر نہیں ہو رہا، اونٹ ذبح ہو گئے، دمبا ذبح ہو گیا، لیکن وہ جو اصل قربانی مانگی جا رہی ہے وہ حضرت امام حسین نے پوری جو تشریح بیان کی ہے نا، فصل لربک وانحر، کہ اپنے رب کے حضور نماز قائم کیجئے. انہوں نے نماز قائم کی 10 محرم الحرام کو اور سجدے کی حالت میں والنحر ہو گئے، پوری قربانی کو مکمل فرما دیا. تو یہ ہے اہل بیت اطہار کی قربانی کا معاملہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں. سورہ کوثر کی روشنی میں اہل بیت کی قربانی کے حوالے سے آج ہم بزم عقیدت میں گفتگو کر رہے ہیں. اور جیسے کہ قربانی کی بات ہو رہی ہے تو نانا کے قدم نے عرش کو عرش معلیٰ بنا دیا. نانا کے قدم نے عرش کو عرش معلیٰ بنا دیا. نواسے کے قدم نے، نواسے کے خون نے فرش کو کربلائے معلیٰ بنا دیا. نواسے کے خون نے فرش کو کربلائے معلیٰ بنا دیا. اسی کے ساتھ ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی ہمارے ایک بہت ہی اچھے ثناخوان رسول، خوش الحان ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد بشائر نظامی، اور میں درخواست گزار ہوں کہ نعت پیش کیجیے. مالک تیرے قدموں میں مجھے چین ملے گا، مالک تیرے قدموں میں مجھے چین ملے گا، دن رہنے ملے گا، مجھے دن رہنے ملے گا. سبحان اللہ. مالک تیرے قدموں میں مجھے چین ملے گا،
نمناک پلک بھر کے ذرا چوم لے تلوے نمناک پلک بھر کے ذرا چوم لے تلوے دل روح کو آسودہ قدم میں ملے گا دل روح کو آسودہ قدم میں ملے گا سبحان اللہ پہنچے ہی لگا سہنے رسالت کے امین اب پہنچے ہی لگا سہنے رسالت کے امین اب بے شک تجھے کفارہ دار سبحان اللہ انشاءاللہ ملے گا بے شک تجھے کفارہ دار میں ملے گا دن رین ملے گا مجھے دن رین ملے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بشائر نظامی اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم عقیدت اپنی میزبان عروج ناز نظامی کے ساتھ. خوش آمدید کہنا چاہیں گے. وقفے سے واپسی ہو چکی ہے. ہماری بزم عقیدت پروگرام سجا ہوا ہے. ہمارے معزز مہمانان گرامی جلوہ افروز ہیں. عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ. جیسے کہ آج موضوع گفتگو ہے سورہ کوثر. سورہ کوثر کی اگر میں شان نزول بیان کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں خوشخبری سنائی گئی تھی. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق دے رہے تھے اور بہت ساری مشکلات کا سامنا فرما رہے تھے. آپ کے اپنے جو قریبی لوگ تھے, جو آپ کے اپنے رشتہ دار تھے, وہ تک آپ سے متنفر ہو چکے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غم میں تھے کہ آپ کے ایک صاحبزادے کا انتقال اسی دوران ہوا تھا کہ جس دوران سورہ کوثر یعنی کہ جس کے بعد سورہ کوثر کا نزول ہوا. تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے, خوشخبری دینے کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی. عزیر نظامی صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں اور ہم جیسے کہ میں نے مفہوم بھی بیان فرمایا تھا, بیان کیا تھا سورہ کوثر کا, اس میں نعمتوں کا ذکر ہے, خیر کثیر کا ذکر ہے. تو اس سورہ میں کن کن نعمتوں کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا گیا ہے, یا کہ کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی گئی ہیں جان کائنات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ جزاک اللہ. آپ نے جو سوال کیا اس میں وضاحت کر دوں جی کہ جب یہ سورہ مبارکہ آپ نے اس کا انٹرو دے بھی دیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جو ہیں وصال فرما گئے جی تو عرب میں جو دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ اب تو اولاد نرینہ رہی نہیں جی تو ان کی نسل نہیں چلے گی, مطلب یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے. نعوذ لوگوں نے باللہ. ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنائی جی اس حوالے سے اور بڑے خوش ہوئے, خاص طور پہ ابو جہل. جی تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی وحی دی گئی, جی یہ مکی سورہ مبارکہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگوا دیا اچھا لکھوا کے. تو ابو جہل کی جب نظر پڑی تو اس نے, کیونکہ اس وقت شاعری جو تھی, مطلب قصہ گوئی جو تھی, وہ عرب کی روایت تھی. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک جو ہے وہ بالکل اس انداز میں دیا گیا جو اس وقت کی فصیح و بلیغ زبان کی وجہ سے. اور قرآن پاک کی ایک اور خصوصیت یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ضرور ہوا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے قبیلے کے لہجے میں نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر سے فرمایا
کہ یہ جو قرآن نازل ہوا یہ بنو قریش کے لہجے میں نازل ہوا، عرب لہجے میں نازل نہیں ہوا، جو میرے قبیلے میں جس لہجے میں عربی بات کی جاتی ہے اسی لہجے میں نازل ہوا۔ تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ شاید انہوں نے میری ان تانوں کا، ان تشنوں کا جواب دیا ہے، مطلب یہ لائن لکھوائی گئی، اس کو تلوت کہتے ہیں، مطلب 3 لائنوں کی یہ وہ ہے۔ تو اس نے شاعری کے اینگل سے دیکھا، تو اس وقت کے ایک عرب شاعر کو وہ لے کر آیا بڑے انعام و اکرام کے ساتھ کہ میں تمہیں بہت زیادہ انعام دوں گا، تم اس کا جواب دو، میں بھی پھر کعبے پہ لٹکا دوں گا۔ تو جب وہ شاعر آیا اور اس نے جب سورہ کوثر کو پڑھا تو اس نے فرمایا کہ یا ابا جہل، اے جاہلوں کے باپ، تو واقعی ابا جہل ہے۔ اچھا، یہ انداز بیان کسی انسان کا ہو نہیں سکتا، یہ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، وقولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور انہوں نے کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اب جب اس کا یہ داؤں فیل ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشفی کے لیے تو یہ سورہ مبارکہ اتار دی گئی، اور اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا تو دیکھ لیجئے دور حاضر میں کہ ہم ابو جہل کی اولاد کو نہیں جانتے، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو جانتے ہیں، جو نسل بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی اور سیدین کی نسل قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنی فاطمہ ہے، یہ بنی فاطمہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اب پہلی خوشخبری تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرما رہا ہے، اب دیکھیں اس میں کثرت اولاد ہے، تو سیدوں کی نسل قیامت تک چلے گی، پہلی چیز۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جابر، مجھے دوسرے انبیاء پہ جو فوقیت اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ایکسٹرا عطا فرمائی، ان میں پوری روح زمین کو میرے لیے جائے نماز کر دیا، یہ میرے لیے جائے نماز اور تمہارے لیے طہارت کا ذریعہ بھی، ہم تیمم اسی مٹی سے کرتے ہیں، تو یہ کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج عطا فرمائی جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ پھر اس کی پوری ڈیٹیل ہے، اگر میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ان کی حدیث ہے، کہ مجھے براق پہ جبرائیل آئے اور براق پہ لے کے مجھے پہلے بیت المقدس گئے، پھر بیت المقدس میں نے انبیاء کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد میرا سفر آسمانوں کی طرف ہوا، اور پھر پورا وہ ایک ڈیٹیل سے سب سے بڑی احادیث جو ملتی ہیں احادیث سے صحاح ستہ کی کتابوں میں، وہ 2 حدیث ملتی ہیں، ایک قیامت میں شفاعت کے معاملے کی اور ایک معراج شریف کے واقعے کی۔ تو اس کو میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ پھر وہ اللہ سے ملاقات کا معاملہ ہوا، پھر وہی نمازوں کا فرض ہونا، پھر کم کروانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر وہ 9 بار، اگر ہم دیکھا جائیں تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول نے 10 بار ملاقات کی، کہ 50 مرتبہ نماز لے کے اترے اور پھر 9 مرتبہ انہوں نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو آج واقعی میرے ذہن میں آج آپ کی بات سے، آپ کی گفتگو سے یہ بات ذہن میں آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بار اللہ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے، تو وہ 10 بار جانے والا معاملہ ہوا، پھر وہ نماز ہم پہ فرض کی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت اولاد نسل عطا فرمائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے روئے زمین جائے نماز بنا دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا۔ صحیح ان کی حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے انبیاء اور میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک خوبصورت عمارت بنائی گئی ہو اور اس میں ایک اینٹ چھوڑ دی گئی ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگ اس عمارت کی تعریف کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ کاش اس میں یہ اینٹ لگا دی جاتی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بس وہ اینٹ آخری میں ہی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، بے شک خاتم النبیین، تو خاتم النبیین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ اور قرآن جیسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جس کی سیکیورٹی، جس میں کوئی تحریف کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، زیر زبر پیش کی بھی نہیں ہو سکتی، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا، بے شک بے شک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شریعت ہے وہ قیامت تک کے لیے، قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے سب کے سب جو ایمان کی حالت میں ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں فخر کروں گا تمہاری اس تعداد پہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائی گئی جو کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی جو طوالت ہے وہ 100 میل کی مسافت ہے، پھر ایک حوالے میں ملتا ہے کہ 100 سال کی مسافت ہے، ایک حوالے میں ملتا ہے 100 ماہ کی مسافت ہے، اتنی طویل ہے وہ، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایک اور نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی وہ آپ کی فصاحت ہے،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اتنی فصاحت تھی کہ دشمن بھی مرعوب ہو جایا کرتا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ 100 میل کے فاصلے پر اللہ تعالیٰ نے میرا رعب میرے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا. یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جو میں نے مختصر کر کے بیان کی ہیں کہ جن کی کثرت کا سورہ کوثر میں ذکر ہے. جی خیر کثیر کا جس طرح سے ذکر کیا گیا قرآن پاک میں, اور واقعی جس حوض کوثر کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اور جنت کی تو ہر چیز یعنی بہت ہی زیادہ اس میں یعنی کہ خوبصورتیوں کے ساتھ نعمتوں کے ساتھ ہمیں ملے گی, اور چاہے اگر وہ کسی پھل کی بات ہو, کسی درخت کی بات ہو, تو وہ یقیناً کسی, جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہم ایک بار سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں ہم سب کے لیے ایک درخت بنا دے گا, درخت لگا دے گا, اور اس درخت کی جو مسافت ہے وہ کسی عربی گھوڑے, اس کی رفتار کے حوالے سے جو کہ مشہور ہے, 500 عربی گھوڑوں کی جو رفتار ہے اس کے برابر بھی وہ چلتا رہے گا, تو 1000 سال تک شاید کہتے ہیں کہ اس کی مسافت اس درخت کی ختم نہیں ہوگی. تو یہ خیر کثیر ہے جو اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا محمد بشائر نظامی. میں درخواست گزار ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. عجب عشق مصطفیٰ کا, عجب عشق مصطفیٰ کا ہے مزاج دل برانا, کبھی شان فقر و فاقہ, کبھی شان فقر و فاقہ, کبھی رنگ خسروانہ, جب عشق مصطفیٰ کا. اس عشق اب تہینے, اس عشق اب تہینے میری زندگی بنا دی. اس درد کا سیلا ہے, اس درد کا سیلا ہے, تب تاب جاویدانہ, جب عشق مصطفیٰ کا ہے مزاج دل برانا, کبھی شان فقر و فاقہ, کبھی شان فقر و فاقہ, کبھی رنگ خسروانہ, جب عشق مصطفیٰ کا. کوئی شمس کو دکھا دے, کوئی شمس کو دکھا دے افق راہ مدینہ, جہاں ڈوب کر امر ہو, جہاں ڈوب کر امر ہو میری صبح شاعرانہ, جب عشق مصطفیٰ کا ہے مزاج دل برانا, کبھی شان فقر و فاقہ, کبھی رنگ خسروانہ, جب عشق مصطفیٰ کا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد بشائر نظامی ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں. بزم عقیدت ہم نے سجائی ہوئی ہے, اور بزم عقیدت میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں سورہ کوثر کی روشنی میں اہل بیت کی قربانی. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے اس بزم عقیدت میں ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, دیکھتے رہیے میٹرو ون. ایک بار پھر سے بزم عقیدت پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہیں گے. عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ, آپ کی میزبان. اور جیسا کہ سورہ کوثر کے بارے میں ہم ذکر کریں, اور ہمارے ساتھ پیر طریقت خواجہ عزیر نظامی ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں, اور ان سے ہم کافی معلومات حاصل کر رہے ہیں, علم جو ہے وہ منتقل ہو رہا ہے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے. تو جیسا کہ قربانی کا ذکر ہو رہا ہے,
تو قربانی سے لفظ جو ہے میں نے بہت ساری جگہوں پہ جب پڑھا تو صرف مجھے دیکھنے میں آیا جو ذی الحج کے مہینے میں ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، تو لیکن قربانی کتنی اقسام ہیں قربانیوں کی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جس قربانی کا آغاز ہوا تو وہ کہاں پر اس کا اختتام ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بار جی سب سے اعلیٰ چیز اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے جی حضرت ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں. جی مطلب آخری نبی جو آئے وہ بھی ان کی اولاد سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی نبی ہے. اللہ یکتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یکتا رکھا ہے اللہ تعالیٰ. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی اور نبی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری اولاد تھی حضرت اسحاق علیہ السلام، اس سے بنی اسرائیل کی تمام انبیاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، مطلب بنی اسرائیلی انبیاء بھی انہی کی اولاد ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر نبی کو ایک دعا دی گئی اور وہ دعا قبول کی جاتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لی، میں نے اپنی دعا بروز قیامت کے لیے چھوڑ دی. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ دعا لازمی قبول ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لازمی قبول ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا دعا فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے حضور کہوں گا میری امت کو بس. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، مطلب ان کو جو حق دیا گیا تھا، وہ دعا یہ تھی کہ جب بیت اللہ شریف آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر فرمایا تو اس بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ جو سب سے پسندیدہ نبی ہوں تیرے وہ میری اولاد میں میری نسل میں پیدا فرمانا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام انبیاء میں پہلے نبی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف 2 ہی بیٹے ہیں. ابھی اسحاق علیہ السلام کا معاملات نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ہی صاحبزادے موجود ہیں جو اللہ نے خواب میں دکھا دیا گیا کہ بھئی آپ ان کی قربانی پیش کر دی گئی. اب وہ قربانی کے لیے جب پیش کیے گئے تو لازمی بات ہے ایک باپ کے لیے نبی ہونا ایک الگ چیز ہے، باپ ہونا ایک الگ چیز ہے. ایک باپ کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی، ایک ماں کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی، خود ان کے بیٹے کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دے جاؤں. لیکن کیونکہ وہ نبی صادق تھے تو انہوں نے ثابت کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا اور اس قربانی کو عبادت کا جز بنا دیا. دیکھیں جب اللہ کسی کے عمل کو پسند کر لیتا ہے تو پھر اس کو عبادت کا جز بنا دیتا ہے. دیکھیں آپ کا احرام نہیں اترتا جب تک صفا مروہ میں دوڑ نہیں لیتے، حالانکہ وہ صحیح کسی نبی کی کردہ نہیں ہے. حضرت اماں ہاجرہ جو ہیں وہ نبی کی اہلیہ اور ایک نبی کی ماں ہیں لیکن نبی نہیں ہیں. لیکن اللہ کو ان کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کا جز قرار دے دیا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کے عمل کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک کے لیے عید الاضحیٰ ہمیں عطا فرما دی گئی کہ لازمی ہے کہ تم لوگ بھی ذبیحہ کرو، اس قربانی کا حق ادا کرو، اس نشانی کو زندہ کرو. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو بغیر قربان ہوئے ذبیح اللہ قرار دے دیے گئے، وہ قربانی گریجولی چلتی رہی. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید ہونے کا بے انتہا شوق تھا. حدیث میں ملتا ہے صحیح ستہ کی تمام کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شہادت اتنی پسند ہے کہ اگر میں اس دنیا میں 1000 بار تشریف لاؤں تو شہید ہونا پسند کروں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شہید کرنا نہیں چاہتے تھے تو اس شہادت کے عمل کو، اس قربانی کے عمل کو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی وہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکمل فرمایا. اور کس طرح مکمل فرمایا؟ یہاں 2 چیزیں سکھائی گئی ہیں. یہ مارکر کربلا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ہمیں درس دیتا ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جائیے، کسی منافق کسی فاسق و فاجر کی اطاعت قبول نہیں کیجیے اور اس کے لیے اگر پورا گھرانہ بھی لٹانا پڑے. امام حسین علیہ السلام اپنی قربانی نہیں دے رہے، وہ اکیلے قربان نہیں ہو رہے، پورے بچوں کے ساتھ اس قربانی کو پیش کیا کہ اللہ تجھے جس کی قربانی پسند آئے میں سب کے سب تیری راہ میں پیش کر رہا ہوں. اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو اتنا پسند فرمایا کہ تمام مذاہب میں
جی ذکر ہے کہ امام حسین موجود ہے، تمام مذاہب میں حضرت امام حسین کی شہادت کو کسی نہ کسی انداز میں منایا جاتا ہے، تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ بھی اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل پسندیدگی کا اظہار فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی یادگار کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا اور ان کی قربانی کو قبول فرمایا، اور اس کی وجہ سے آج دین متین اصل حالت میں موجود ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی بات کرنا چاہیں گے جیسے کہ سورہ کوثر کا ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ مختصر ترین سورہ ہے، تو اس کے فضائل وغیرہ کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا کہ اس کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، کس لیے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے جو فضائل کا سب سے پہلا پورشن ہے، جی اگر کوئی انسان مالی طور پہ، جی جسمانی طور پہ، ہیلتھ سے، ہر لحاظ سے اگر پریشان ہے تو یہ سورہ کی 3 آیتیں جو ہیں، یہ مختصر ترین سورت جو ہے، یہ ہمیں بڑی تشفی دیتی ہے۔ جی پہلی اس کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن نبی کو یہ تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، جی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا صدقہ ہمیں ضرور ملے گا اور اللہ ہمیں تنہا مت چھوڑے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ائمہ اکرام فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کے استعمال میں رہا ہے کہ اگر اس کو 129 مرتبہ پڑھا جائے تو جس مسئلے میں پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس میں اپنی رحمت سے خیر پیدا فرماتے ہیں، تو یہ شفا کے لیے بھی ہے۔ دشمن آپ پہ غالب آ جائے صحیح، تو وہ جو آخری والی آیت مبارکہ ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو وہ جو هو الابتر والا معاملہ ہے کہ جب اللہ کو آپ اس حوالے سے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اپنے نبی کے دشمنوں کو بے نام و نشان کیا، مجھے ان دشمنوں سے بھی، ان میرے دشمنوں کو بھی بے نام و نشان کر دے، مجھے ان سے بچا لے، تو وہ دشمن کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کے دشمن دنیاوی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو جناتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر معاملات بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے بھی یہ سورہ مبارکہ بڑی فائدہ مند ہے۔ تیسرا فائدہ اس سورہ مبارکہ کا یہ ہے کہ اس کو اگر گھر میں کثرت سے پڑھنے کا معاملات کیے جائیں، مطلب گھر کے سب فرد پڑھیں، تو اس وقت جو حالات پاکستان میں خاص طور پہ فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں ہم لوگ، تو اس میں بڑی خیر نصیب ہوتی ہے۔ مطلب یہ استعمال میں ہے کہ مطلب جن کو بھی ان معاملات میں اگر کوئی پریشانی ہے اور وہ اللہ کی رحمت طلب کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بے حساب پڑھیے، اللہ اس کی برکت رحمت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یہ گو کہ سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین صورت ہے، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت کی بھی اگر ہم تفسیر بیان کرنے بیٹھیں تو یقیناً یہ پروگرام یقیناً مختصر ہمیں محسوس ہوگا، لیکن اب اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے۔ پروگرام بزم عقیدت سے آپ کی میزبان عروج ناز نظامی اجازت چاہے گی۔ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی عزیر نظامی صاحب۔ بشائر آپ سے آخر میں درخواست کرنا چاہوں گی کہ ایک آخر میں کلام پیش کیجئے بزم عقیدت میں، اور اپنی میزبان عروج ناز نظامی کو اس بات کے ساتھ اجازت دیجئے کہ دین میں سمجھ پیدا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ پیدا کرنے والوں میں شامل کر دے، آمین۔ اللہ حافظ۔ قربتوں کی یہ معراج ہے نا، قربتوں کی یہ معراج ہے نا، آپ کے زیر پارو رہا ہوں، قربتوں کی یہ معراج ہے نا، اپنی ہر ہر سیاہ کاریوں کو اشک لبریز سے دھو رہا ہوں، اپنی ہر ہر سیاہ کاریوں کو اشک